अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। पाकिस्तान की हसीन वादियाँ, नदी, नाले, दरिया, पहाड़, समुंदर, सब कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब बारी आती है मेरे अपने खित्ता-ए पोठोहार की। आज से हम आपको दिखाएंगे खित्ता-ए पोठोहार की तारीख, तहजीब व तमद्दन, खाने, यहाँ का रहन सहन और खूबसूरत गाँव। तारीखी एतबार से सूबे पंजाब के शुमाल में वाक़ खित्ता-ए पोठोहार दुनिया का कदीम तरीन इलाका है। मुहक्किकीन ने साबित किया कि पोठोहार की तख्लीक लाखों बरस पहले हो चुकी थी। ये कुदरती अजायब घर 5000 मुरब्बा मील यानी 8046.72 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित है। इसका हदूद अरबा भी बहुत ही दिलचस्प है। मशरिक से जुनूब मशरिक में दरियाए जेहलम इसकी हद बंदी करता है, तो शुमाल मगरब और मगरब में शेर दरिया यानी दरियाए सिंध इसको अपनी बाहों में समेटता है। खित्ता-ए पोठोहार के दामन में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जिला रावलपिंडी, जिला अटक, जिला चकवाल और जिला जेहलम वाक़े हैं। खित्ता-ए पोठोहार पंजाब के सर का ताज है, जिसमें पंचपी रॉक्स, मलका कोहसार मरी, धान गली, मारगला के पहाड़, कलर कहार, कोहिस्तान नमक और टिल्ला जोगियां की शक्ल में कुदरती हुस्न से माला माल मोती जड़े हुए हैं। सिखों का मुकद्दस गुरुद्वारा पंजा साहिब और हिंदुओं के 3 मुकद्दस मकामात इस्लामाबाद का सैदपुर, चकवाल का कटास राज मंदिर और जेहलम का टिल्ला जोगियां भी खित्ता-ए पोठोहार ही में वाक़े हैं। इस सीरीज का बुनियादी मकसद पोठोहार की तारीख और सैरो सियाहत को फरोग देना है। मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ कि ये खित्ता कैसे तख्लीक हुआ और इसकी तारीख कितनी कदीम है। तो ये सब कुछ जानने के लिए हम खित्ता-ए पोठोहार के मुख्तलिफ इलाकों का सफर करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं रावलपिंडी की तहसील कहूटा के इलाके नड़ की तरफ। अमून भाई, थैंक यू वेरी मच जी, आज आपने स्पेशली टाइम निकाला मेरे लिए और काफ़ी अरसे बाद, साल बाद, 2 साल बाद। शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस मिशन को लेके जा रहे हैं, उस मिशन में शामिल होना भी मेरे लिए बायस इज़्ज़त अफजाई है और बायस खुशी भी है अरशद भाई। थैंक यू वेरी मच जी। असल में आप भी पटवारी हैं, मैं भी पटवारी हूँ, हैं जी। तो ये जो चीज़ है ना जी, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि यार 2 पटवारी जो है ना वो खित्ता-ए पोठोहार की खोज में निकल पड़े हैं। बिल्कुल जी, हमारी पहचान है जी हाँ। और जैसे कबीले हैं ऐसे आपका जो खित्ता है वो भी आपकी पहचान होता है। बेशक बेशक। और मुझे खुशी है कि आप अपनी इस पहचान पे नाज़ हैं और मैं भी नाज़ हूं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल जी। गुलबर्ग ग्रीन से हमारा सफ़र शुरू हुआ है और अब हम इंशाल्लाह रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पे रुकेंगे और फिर उसके बाद आपको खूबसूरत इलाका दिखाएंगे अपने खित्ता-ए पोठोहार का। वादी नड़ तहसील कहूटा जिला रावलपिंडी की एक ऐसी वादी है जिसे चट्टानों की वादी कहा जाए तो बेहतर होगा। इस्लामाबाद से इस वैली का जमीनी फासला तकरीबन 68 किलोमीटर है। अच्छा जी, अब आते हैं बुनियादी सवाल की तरफ कि खित्ता-ए पोठोहार कैसे मारज़ी वजूद में आया। ये जानने से पहले हमें मालूम करना होगा कि 30 करोड़ साल पहले हमारी जमीन कैसी थी, ताकि खित्ता-ए पोठोहार को समझने में आसानी रहे। हमारी ज़मीन यानी कुर्रा अर्ज़ 71% पानी और 29% खुश्की पर मुश्तमिल है और इसकी साख्त बुनियादी तौर पर 3 तहों या परतों पर मुश्तमिल है। ऊपर वाली तह जिसमें खुश्की और समुंदर शामिल है क्रस्ट कहलाती है और इसके नीचे वाली तह को मेंटल, जबकि सबसे निचली तह कोर कहलाती है। जमीन की अंदरूनी साख्त में मुख्तलिफ अकसाम और जसामत की प्लेटें भी मौजूद हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। ये हर वक्त
حرکت میں رہتی ہیں اور ان کی حرکات کی وجہ سے کرۂ ارض کے مختلف حصوں میں زلزلے آتے رہتے ہیں۔ 30 سے 25 کروڑ سال قبل موجودہ ساتوں بر اعظم ایک دوسرے کے ساتھ منسلک تھے۔ اس عظیم بر اعظم یعنی سپر کانٹیننٹ کو ماہر ارضیات اور سائنسدانوں نے پینجیا کا نام دیا۔ 1596 میں سب سے پہلے ابراہم اورٹیلیس نے دعویٰ کیا کہ تمام بر اعظم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ 1912 میں جرمن ماہر ارضیات و موسمیات الفریڈ ویگنر نے بھی اس نظریے کی تصدیق کی کہ بر اعظم ایشیا، افریقہ، یورپ، شمالی و جنوبی امریکہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا ایک ساتھ پیوست ہو کر انگریزی حرف سی کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ لگ بھگ 20 کروڑ سال پہلے اچانک زیر زمین تبدیلیاں رونما ہوئیں اور پینجیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ زمین کا ایک حصہ شمال کی جانب بڑھ گیا اور دوسرا جنوب کی سمت۔ آسٹریا سے تعلق رکھنے والے ماہر ارضیات ایڈورڈ سویز نے 1885 میں جنوبی حصے کو گونڈوانا کا نام دیا۔ گونڈوانا لینڈ موجودہ افریقہ، جنوبی امریکہ، انٹارکٹیکا، آسٹریلیا اور بر صغیر پاک و ہند پر مشتمل تھی، یعنی موجودہ بر صغیر پاک و ہند گونڈوانا لینڈ کا حصہ تھے۔ شمال کی طرف بڑھنے والے حصے کو لوریشیا کا نام دیا گیا۔ اب بات کریں گے کہ بر صغیر پاک و ہند یعنی انڈین سب کانٹیننٹ کی گونڈوانا سے علیحدگی کیسے ہوئی۔ تقریباً 15 کروڑ سال پہلے جراسک دور میں گونڈوانا تقسیم ہونا شروع ہوا۔ اس دوران ہندوستانی پلیٹ جزیرہ مڈغاسکر کے ساتھ افریقہ کے مشرقی حصے سے الگ ہونا شروع ہوئی اور قدیم زمانہ سمندر، جسے ماہرین ارضیات نے ٹیتھس اوشن کا نام دیا، اس میں تیرتی ہوئی شمال کی سمت بڑھنا شروع ہو گئی۔ یہ عمل زیر زمین مینٹل میں کنویکشن کرنٹ اور ٹیکٹونک پلیٹ کی طاقتور قوت اور توانائی کے ذریعے وقوع پذیر ہوا۔ اب بات کرتے ہیں انڈین پلیٹ کے سفر کی رفتار کیسی رہی۔ 12 کروڑ سے 80 لاکھ سال کے دوران ہندوستانی پلیٹ کا سفر شمال کی سمت جاری رہا، لیکن اس کی رفتار غیر معمولی طور پر 15 سے 20 سینٹی میٹر فی سال تھی، جو کہ ارضیاتی تاریخ میں بر اعظمی حرکات میں تیز ترین تھی۔ اس دوران بحر ہند بھی بن رہا تھا اور ہندوستان خط استوا کے قریب بھی جانا شروع ہو گیا۔ ارضیاتی تغیر و تبدل کی تاریخ میں ایک نہایت دلچسپ اور غیر معمولی واقعہ رونما ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ 55 سے 50 لاکھ سال پہلے کی بات ہے۔ انڈین ٹیکٹونک پلیٹ شمال میں واقع یوریشین ٹیکٹونک پلیٹ کے ساتھ ٹکرا گئی۔ دونوں پلیٹوں کا خوفناک تصادم ہوا۔ جیسے ہی انڈین پلیٹ گہرے سمندری حصے میں واقع یوریشین پلیٹ کے ساتھ ٹکرائی تو اس دوران شکست و ریخت کی وجہ سے زمین کا کرسٹ بلند ہونا شروع ہو گیا اور یوں اس باہمی ٹکراؤ کی وجہ سے تبت اور کوہ ہمالیہ کے سطح مرتفع کی تخلیق ہوئی۔ ان دونوں پلیٹوں کے باہمی ٹکراؤ کا عمل ابھی تک جاری ہے۔ انڈین پلیٹ یوریشین پلیٹ کو تقریباً 5 سینٹی میٹر سالانہ شمال کی سمت دھکیلتی ہے اور اسی وجہ سے کوہ ہمالیہ کا سلسلہ تقریباً 7 ملی میٹر سالانہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ ان دونوں پلیٹوں کا ٹکراؤ ہی ہمارے علاقوں میں زلزلوں کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح برصغیر پاک و ہند کی تشکیل ٹیکٹونک واقعات کے ایک سلسلے کی بدولت ہوئی، جس کا آغاز پینجیا کے ٹوٹنے، ہندوستانی پلیٹ کا شمال کی سمت تیزی سے بڑھنے اور پھر انڈین پلیٹ کے یوریشین پلیٹ کے ساتھ ٹکراؤ سے ہوا، جس کی وجہ سے کرۂ ارض پر نمایاں اور اہم ترین تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ یہ تصادم ہمالیہ کی بلندی اور برصغیر پاک و ہند کے شمالی حصوں میں دیگر پہاڑی علاقوں کی تخلیق کا باعث بنا۔
آسان الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ ان دونوں پلیٹوں کے باہمی تصادم کی وجہ ہی سے خطہ پوٹوہار تقریباً 55 لاکھ سال قبل مرز وجود میں آیا۔ خطہ پوٹوہار کو ذیلی ہمالیائی زون یعنی سب ہمالین زون بھی کہا جاتا ہے اور اسے کوہ ہمالیہ کے پاؤں بھی مانا جاتا ہے۔ یہاں سے آپ کو ان درختوں کو بھی بچانا ہے، بالکل۔ سیانے ماشاءاللہ جی بہت زبردست تسانی ڈرائیونگ ہے جی۔ جی تساں نیم ابتامن کیا پرانے ایڈونچرر کیا بات ہے روح آسانیاں ہیں۔ کھبے موڑا کھبے 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 اور کوئی راہ نہیں ہے۔ بس اپنی جگہ پہ نکلی گئے۔ تو کیا کرتا؟ اچھا اچھا ایسے تو نکل جیسے گاڑی ایسے تو نکلی جیسے سر خیر یہ پوٹھوار تقریباً 75 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم پہنچے ہیں پنج پیر راکس کے اوپر۔ یہ جو چٹان ہے یہ ایک تو بہت بڑی ہے، قوی ہیکل آپ اس کو کہیں گے، اور دور دور تک آپ کو یہ چٹان دکھائی دے گی۔ یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں جی، بیوٹیفل۔ سب سے پہلے تو ہم کھانے پینے کا جو ہے وہ بندوبست کریں گے، تو بندوبست جو ہے وہ میری بھابھی نے کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہوم میڈ کیک ہے۔ کیک تو بہت زبردست دکھائی دے رہا ہے، اس میں کیلا بھی ہے، بادام بھی ہیں، اور سینمن بھی ہے، اور بھینی بھینی خوشبو بھی ہے۔ بہت مزہ آ رہا ہے، واہ جی واہ۔ پی ٹی وی کا ایک پروگرام ہے پدھارو ہمارے دیس، اس کو یہ ہوسٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہمون بھائی، ہم 3 سال بعد آئے ہیں ادھر، اس وقت کی فیلنگ کچھ اور تھی۔ آج ماشاءاللہ ڈفرینٹ جو ہے وہ سینیریو بھی ڈفرینٹ ہے، ویدر بھی ڈفرینٹ ہے، اور ادھر سردی بھی لگ رہی ہے۔ اچھا یہ ہے نا کہ 3 سال پہلے جب ہم آئے تھے تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو پنج پیر راکس ہیں اور یہ جو پرنڈلا راکس ہیں جی، یہ جو آپ کے ساتھ میں ایز اے لے مین ڈسکشن کر رہا تھا، جو میرا لمیٹڈ نالج تھا، جی جی کہ یہ جیسے بھی ہم سارا دیکھ رہے ہیں، یہ چٹانوں کے اوپر ایسے لگتے جیسے لاوا بہہ کر گیا ہوا ہے، جی ہاں اور اس کے اوپر آپ نے کہا ہمون بھائی کہ میرا بہت سا قرض ہے اپنی زمین کی طرف۔ جی ہاں یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہاں پر کوئی زلزلہ آیا اور پھر زمین نے اپنی شکل بدلی اور لاوا بکھرا ہے جب، تو نشانی تو یہ لگ رہی تھی ایک لے مین کو، تو آپ نے کہا میں کروں گا، اور پھر آج آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمون بھائی اب وہ میں قرض اتارنے آیا ہوں اور اس قرض کو اتارنے میں آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ بالکل بالکل ایسی بات ہے۔ اور ہمون بھائی انشاءاللہ یہ جتنی بھی سیریز ہے اس کی میں پوری کوشش کروں گا ہر ایپیسوڈ میں آپ کو انگیج کروں اپنے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں آپ یہ جو کام کر رہے ہیں نا، اس کی نہ صرف وطن عزیز کو ضرورت ہے بلکہ اس خطے کے لوگوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ جانیں اور پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ان کو خطہ پٹھوار عطا کیا ہے، کوئی شک نہیں۔ اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اساں اپنی پٹھواری زبان کی بھی فروغ کریے۔ اس نے بے شک سونی گل کیتی تو ہے۔ میں تاج سنال ہاں کہ پنجابی، سندھی، سرائکی، بلوچی ساریاں سونیاں بولیاں سارے فخر کر رہے بے ہیں۔ شک اساں بھی تو اپنا کلچرل ڈے منایا کریں، کیا نہیں اساں بھی اپنی بہت بولی کی ضروری سیریز ہے، لایا کریں۔ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اردو میں بھی اس لیے بات کروں گا جی۔ کیونکہ یہ جو بنا رہے ہیں آپ سیریز جی جی بالکل بالکل پوری دنیا کے لیے بنا رہے ہیں، نہ بے صرف شک اپنے بے پاکستان شک، کے لیے۔ بے شک۔ تو ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہمون بھائی میرے ساتھ ہوں گے، لیکن ابھی ہم کلوز نہیں کر رہے جناب، ابھی ہم جائیں گے اس طرف پھر اس طرف۔ چلے جی۔
ان کبھی ہیکل چٹانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک دم سے عقل آپ کی دنگ رہ جاتی ہے اور آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ مالک کائنات نے اتنا خوبصورت خطہ تخلیق کر کے ہمیں دیا، ماشاءاللہ۔ تنہائی اور خاموشی تو ہر انسان چاہتا ہے، اور اس تنہائی اور خاموشی میں جب آپ کے ساتھی ہو یہ ہوا، یقینی طور پہ اگر میں خاموش ہوں گا تو آپ کو بھی سنائی دے گی، اور ان درختوں سے ٹکراتی ہوئی جب ہوا یہ جاتی ہے اور اس ہوا میں نہ پولوشن ہے، نہ اس ہوا میں کوئی گندگی ہے، اور نہ صرف وہ آپ کی روح کو تر و تازہ کرتی ہے بلکہ آپ کی صحت کے لیے بھی بڑی خوبصورت ہے۔ اتنا حسین دل فریب منظر ہے میرے سامنے جہاں پہ میں قدرت کے تمام عناصر کو دیکھ رہا ہوں۔ چٹانیں ہیں اور چٹانوں کے درمیان میں یہ درخت کھڑے ہیں، اور یہ درخت ہیں جو اس علاقے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے ہیں۔ پائن ٹریز، ان پہ خزاں نہیں آتا ہے، اور موسم تو خزاں کا، اور خزاں کے رنگ اگر ہم نے دیکھنے ہیں تو یہاں کا جو زمین پہ اگر ایک نظر دوڑائیں گے تو انہی چٹانوں کے درمیان میں میرا تو خیال ہے یہاں سے لاوا گزرا تھا، اور یہ جو پتھر ہوا ہے، یہ جو گھاس آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو بہت سے رنگ نظر آئیں گے اگر کیمرے کی آنکھ اس کو کیپچر کر سکے۔ اس میں نارنجی رنگ بھی، یلو کلر بھی، گرین کلر کی بھی آمیزش نظر آئے گی آپ کو۔ تو یہ جو رنگ ہے خزاں کے، اس کی گواہی یہ گھاس دیتا ہے۔ اور تھوڑا سا اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا نا، جیسے یہ جھاڑ جھنکار اکٹھا ہوا ہے، تو اس میں یہ دیکھیں آپ کو یہ سارے رنگ نظر آ رہے ہیں، اور دھوپ بھی کچھ اس اینگل سے پڑ رہی ہے کہ ان رنگوں کو وہ اور زیادہ ہمارے سامنے خوبصورتی سے پیش کر رہی ہے۔ یہ دھوپ کی کرنیں ہیں۔ ہاؤ بیوٹیفل دس پلیٹیو پوٹھوار از۔ تھینک یو ارشد بھائی کہ آپ اس سفر میں مجھے لے کے اپنے ساتھ چلیں، اور یہ جو خوبصورت لمحے ہیں میں ان کو آپ کے ساتھ مل کے سمیٹ رہا ہوں۔ پنج پیر بلند ترین چٹان وسیع و عریض رقبے پر محیط ہے۔ اس چٹان کی بلندی پر کھڑے ہو کر اگر نیچے کی جانب وادی کا نظارہ کیا جائے تو اونچائی کی وجہ سے خوف بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہاں ہر وقت تیز ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ موسم صاف ہو تو وادی کشمیر سے آتے ہوئے دریائے جہلم کا نظارہ بھی دیدنی ہوتا ہے۔ دائیں جانب چٹانیں پہاڑوں میں لمبائی رخ دکھائی دیتی ہیں جو کہ غور سے دیکھنے پر ایسا تاثر دیتی ہیں کہ جیسے ایک لمبی سی شیٹ زمین سے نکل کر فولڈ ہوتی ہوئی پہاڑوں کی چوٹیوں تک چلی گئی ہو۔ پنج پیر چٹانوں سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر پرنڈلا گاؤں میں موجود چٹانیں بھی حیران کن ہیں۔ یوں کہیں کہ یہاں سے پرنڈلا گاؤں تک ایک بہت بڑی چٹان ہے، اور اس چٹان پر چھوٹے بڑے دیہات آباد ہیں۔ نڑ اور پرنڈلا میں واقع چٹانوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ لاکھوں سال پہلے واقعی ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا جس کی بدولت یہ علاقہ معرض وجود میں آیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ان بڑی بڑی چٹانوں کا سینہ چیر کر اللہ نے نہ صرف درختوں کو پیدا کیا بلکہ ان چٹانوں کے نیچے میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور ساتھ ہی چٹانوں کے سینے پر بیضوی شکل کے خوبصورت تالاب تک بنا دیے۔ سبحان اللہ۔ ٹیکٹونک پلیٹوں کے باہمی ٹکراؤ سے نہ صرف خطہ پوٹھوہار کے پہاڑ اور چٹانیں معرض وجود میں آئیں بلکہ اس دوران اللہ نے خوبصورت وادیوں، ندی نالوں اور دریاؤں تک کو تخلیق کیا۔ سامنے دکھائی دینے والے دریائے جہلم کی بھی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن سب سے اہم اور نہایت دلچسپ خاصیت ہے دریائے سواں، جس کا کرۂ ارض کی اس جانب وقوع پذیر ہونے والی ارضیاتی تبدیلیوں کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لہٰذا اب ہم رخ کریں گے دریائے سواں کی جانب۔ یہاں سے آپ رائٹ ہو جائیں، پھر تھوڑا سا آگے جا کے آپ نے بائیں جانب مڑنا ہے۔ اب یہاں سے کافی زیادہ آپ کو جو ہے محنت کرنی پڑے گی۔ یہ لیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایکچولی کٹ نہ ہوتا نا، کٹ بہت چھوٹا ہے۔ ہاں جی چلو جی، بسم اللہ، سیدھا کریں بس، یا
खैर। यहाँ पर 4x4 भी लग सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, अमून भाई छा गए हैं जी आप। चूँकि इधर गाड़ियाँ नहीं आती हैं तो जी। फिर रास्ता जो है आपको, गाड़ियाँ आती हैं उन्होंने तो निशान छोड़ जाते जी जी, लेकिन यहाँ रास्ता खुद बनाना पड़ता है। यहाँ से लेफ्ट ले लें, मेरा ख्याल है। लेफ्ट एज पे चलते हैं। बिल्कुल एज पे चलें। चलें जी, अब यहाँ पे भी एक इम्तिहान है छोटा सा। आ गया जी खड्डा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह खैर। चलें जी, ये हुई ना बात। इस इलाके में आपको इस तरह के बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे, और अगर आप इनको थोड़ा सा गौर से देखें तो यूँ लगता है कि ये अंडों की शक्ल में हैं, ये अंडे हैं किसी चीज़ के। आप कह सकते हैं डायनासोर के दौर में शायद अंडे हों, लेकिन ये मफरूज़ा ही है। फ़िलहाल मैं ऐसा सोच ही सकता हूँ, और मज़ीद आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। उनकी शबीह जो है वो बिल्कुल अंडों की तरह ही है। अगर आप इनको देखें तो आपको यूँ लगता है ये किसी डायनासोर के अंडे ही हैं जो कि पत्थरों की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं।